बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, एफटीएल और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एम्यूनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। इसराइल और हमास ने जंगबंदी बरकरार रखने से किया इत्तेफाक। इतवार की खिलाफ वर्जियों के बाद फलस्तीनियों में अंदेशे। ट्रंप को सीज़फायर कायम रहने की उम्मीद। सदर के नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और कुशनर इसराइल पहुंचे। कहा, फलस्तीनियों की जिंदगियां बेहतर बनानी चाहिए। मोहम्मद बिन सलमान और इमैनुअल मैक्रोन ने की टेलीफोन पर बातचीत। गाजा जंगबंदी और इमदाद पहुंचाने पर किया गौर। हमास डेलीगेशन काहिरा पहुंचा। जंगबंदी को मजबूत कराने के बारे में कतर और इजिप्ट के ओहदेदारों से बातचीत। खामेनेई ने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमरीकी धमकियों को रद्द कर दिया। कहा, ट्रंप ख्वाब देखना बंद करें। ट्रंप की पॉलिसियों से इंडिया अमेरिका तिजारत मुतासिर। 4 महीनों में एक्सपोर्ट 36% घट गए। मोदी ने फौजियों के साथ मनाई दिवाली। कहा, आईएनएस विक्रांत के नाम से पाकिस्तान की नींदें हराम हो जाती हैं। निजामाबाद में कांस्टेबल को हलाक करने वाले फरार मुलजिम को एनकाउंटर में हलाक कर दिया गया। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। गाजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के बाद फरीकों ने फिर से सीज़ फायर पर अमल से इत्तेफाक किया है। इसराइल ने पीर से जंगबंदी पर अमल शुरू कर दिया और इमदादी सामान पहुंचाने से इत्तेफाक किया। जंगबंदी शुरू होने के बाद से खिलाफ वर्जियों में कम से कम 97 फलस्तीनी जाँ बहक हुए हैं और 230 जख्मी हुए हैं। गाजा के मीडिया ऑफिस ने बताया कि इसराइल ने 80 मरतबा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ की। इसराइल ने कहा कि हमास जंगजुओं ने 2 इसराइली सिपाहियों और एक सिक्योरिटी अहदेदार को हलाक किया। इन खिलाफ वर्जियों के बावजूद जंगबंदी अपने पहले चैलेंज से निपटने में कामयाब रही है, लेकिन अब भी जंगबंदी के ताल्लुक से कई अंदेशे पाए जाते हैं। कई फलस्तीनियों ने जंगबंदी के मुस्तकबिल के ताल्लुक से तरह तरह के अंदेशों और खदशों का इजहार किया। हमास ने सीज़फायर के दावों को, यानी सीज़फायर की खिलाफ वर्जियों के दावों को रद्द कर दिया और कहा कि यह इसराइल का प्रोपेगेंडा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके ख्याल में हमास सीज़फायर की खिलाफ वर्जियों के लिए जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए गाजा के अंदर कुछ बागी जिम्मेदार हैं। ट्रंप ने कहा कि जो भी मुनासिब अंदाज, यानी जो भी हो उसे मुनासिब अंदाज में निमट लिया जाएगा। इजिप्ट और कतर ने अमेरिका के साथ हाल ही में एक सीज़फायर का समझौता कराया था। अमेरिका के नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर सीज़फायर को मजबूत करने और उसे बचाने की कोशिशों के सिलसिले में इसराइल पहुंचे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमास की तरफ से सीज़फायर की खिलाफ वर्जियों का अंदेशा नहीं है, लेकिन जो भी खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है उससे सख्ती से निमटना चाहिए। इस दौरान हमास ने कहा है कि अब से कुछ देर बाद एक इसराइली होस्टेज की लाश वापस की जाएगी। इसराइली फ़ौज ने कहा कि वो इस होस्टेज की लाश हासिल करने के लिए इंतजामात कर रही है।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد اور نمائندے جیریڈ کشنر نے کہا کہ اسرائیل کو چاہیے کہ وہ فلسطینیوں کی زندگیاں بہتر بنائے اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ خطے میں امن و سکون کے ساتھ مل جل کر رہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مددگار وٹکاف نے کہا ہے کہ غزہ کی دوبارہ تعمیر کے لیے $50 بلین کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے رقم کچھ زیادہ یا کچھ کم ہو سکتی ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور انہیں علاقائی اور عالمی مسائل اور الگ الگ شعبوں میں تعاون کے بارے میں بتایا اور بات چیت کی۔ انہوں نے خاص طور پر غزہ کی صورتحال اور مڈل ایسٹ میں استحکام بحال کرنے کے بارے میں بات چیت کی۔ محمد بن سلمان اور میکرون نے غزہ کے پریشان حال لوگوں کو انسانی مدد پہنچانے اور ان کی تکلیفوں کو دور کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اسرائیل کو پوری طرح سے غزہ سے باہر نکل جانا چاہیے۔ دونوں لیڈرز نے دو ریاستی حل کی بنیاد پر پائیدار امن قائم کرنے پر بھی زور دیا۔ 2 سال تک لڑی جانے والی غزہ جنگ میں 68,000 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ ملبوں سے لاشیں ملنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سیز فائر پر عمل ہو۔ انہوں نے ایئر فورس 1 کے ہوائی جہاز پر میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ ایسی خبریں آئی ہیں کہ نائب صدر جے ڈی وانس بہت جلد اسرائیل کا دورہ کر سکتے ہیں۔ اتوار کو اسرائیل کے حملوں میں کم سے کم 45 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ جنگ بندی بات چیت میں حصہ لینے والے ایک سینئر ایجپشین عہدیدار نے کہا کہ تناؤ کم کرنے کے لیے رات دن کوششیں کی جا رہی ہیں۔ عہدیدار نے بتایا کہ تمام فریق جنگ بندی کے تعلق سے ایک دوسرے سے ربط میں ہیں۔ اس سے پہلے اسرائیل نے کہا تھا کہ اس نے اتوار کو حماس کے ٹھکانوں پر حملے کیے۔ دونوں طرف سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ اس دوران حماس کی فوجی شاخ عز الدین القسام بریگیڈ نے یہ بات دہرائی ہے کہ وہ سیز فائر کی پابند ہے۔ حماس کا ایک ڈیلیگیشن قاہرہ پہنچ چکا ہے جہاں وہ قطر اور ایجپٹ کے عہدیداروں کے ساتھ ملاقات کر رہا ہے۔ اس ڈیلیگیشن کی قیادت حماس کے لیڈر خلیل الحیہ کر رہے ہیں۔ بتایا گیا کہ وہ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں خاص طور پر اتوار کے حملوں کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے غزہ سٹی میں اسرائیلی سنائپر کی فائرنگ میں 2 فلسطینی شہید ہوئے۔ یہ واقعہ شجاعیہ اسٹریٹ میں پیش آیا۔ اسرائیلی جیلوں میں علاج میں غفلت کی وجہ سے ایک بزرگ فلسطینی کی موت ہو گئی ہے جو کینسر سے متاثر تھے۔ ان کی پہچان محمود طلال عبداللہ کی حیثیت سے کی گئی۔ درجنوں یہودی آباد کاروں نے مسجد اقصیٰ کے صحن میں گھستے ہوئے تلمودی طریقے سے رسومات ادا کی۔ یہودی آباد کار مغربی گیٹ سے داخل ہوئے۔ انہیں اسرائیلی فوج اور پولیس کا پروٹیکشن حاصل تھا۔ یمن میں آرمی چیف محمد عبدالکریم الغماری کی تدفین میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر جذباتی منظر دیکھے گئے اور نعرے لگائے گئے۔ دارالحکومت صنعاء میں یوم وفا منایا گیا اور الرابعین اسکوائر پر ہزاروں لوگ جمع ہوئے اور الشعب مسجد میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ غماری اسرائیل کے ایک حملے میں زخمی ہوئے تھے اور کئی دنوں کے بعد ان کی موت ہو گئی۔ 2016 سے وہ حوثی فوج کی قیادت کر رہے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہئی نے ایران کے نیوکلیر پروگرام کے بارے میں امریکی دخل اندازیوں اور دھمکیوں کو رد کر دیا اور کہا کہ امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ ایران کو نیوکلیئر ہتھیار رکھنا چاہیے یا نہیں۔ نوجوان کھلاڑیوں سے خطاب کرتے ہوئے سپریم لیڈر نے ایران کی نیوکلیئر سائٹس کو مٹا دینے کے ڈونلڈ ٹرمپ کے دعووں کو رد کر دیا۔ ٹرمپ نے اسرائیل اور ایران کے درمیان 12 دن کی لڑائی کے دوران یہ دعویٰ کیا تھا اور ایران کی نیوکلیئر سائٹس کو تباہ کرنے کی بات کہی تھی۔ خامنہئی نے ٹرمپ سے کہا کہ وہ خواب دیکھنا بند کر دیں۔ انہوں نے یہ اشارہ دیا کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام مضبوطی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے نوجوان کھلاڑیوں کے کارناموں کی تعریف کی اور کہا کہ وہ ایران کی امید ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کنفرم کیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان نے جنگ بندی سمجھوتے سے اتفاق کیا ہے جس کا مقصد دہشت گردی کو ختم کرنا اور علاقے میں پائیدار امن کو یقینی بنانا ہے۔ قطر اور ترکی کی کوششوں سے یہ سمجھوتا ہوا اور دونوں ملکوں نے سمجھوتے کی ضمانت یا گارنٹی دی۔ ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ کئی برسوں سے افغان اور پاکستان سرحدی علاقہ دہشت گردی کا شکار رہا ہے اور حالیہ جھڑپیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ اس مسئلے کو ہنگامی بنیادوں پر حل کیا جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں نے محسوس کر لیا ہے کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے فوری سیز فائر کی ضرورت ہے ورنہ علاقائی امن خطرے میں پڑ جائے گا۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف اگلے ہفتے سعودی عرب کا دورہ کریں گے اور عالمی انویسٹمنٹ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ اس کانفرنس سے پاکستان کو امید ہے کہ وہاں پر انویسٹمنٹ ہوگا۔ حال ہی میں پاکستان اور بعض ملکوں خاص طور پر امریکہ اور سعودی عرب وغیرہ کے ساتھ تعلقات کافی مضبوط ہوئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرف پالیسیوں کا اثر دونوں ملکوں کے بیچ تجارت پر پڑنے لگا ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ انڈیا کے ایکسپورٹس میں 4 مہینوں میں تقریباً 36% کی گراوٹ آئی۔ امریکہ نے کچھ مہینے
مہینے پہلے انڈیا کے سامان پر 50% ٹیرف لگایا تھا، جس کے لیے ایک بڑی وجہ رشیا سے تیل کی خریدی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر دھمکی دی ہے کہ اگر انڈیا رشیا سے تیل خریدتا رہے گا تو اسے قیمت چکانی پڑے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے انہیں یقین دلایا ہے کہ وہ رشیا سے تیل کی خریدی بند کر دیں گے۔ حال ہی میں انہوں نے اس سے پہلے بھی ایسا دعویٰ کیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے INS وکرانت جہاز پر دیوالی منائی۔ اس موقع پر انہوں نے پاکستان کو ایک سخت پیغام دیا۔ انہوں نے قومی سلامتی میں وکرانت کے رول کی تعریف کی اور کہا کہ اس کے نام سے ہی پاکستان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ مودی نے برہموس میزائل کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ انڈیا کی فوجی صلاحیتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ مودی نے کہا کہ فوجوں کے درمیان غیر معمولی تعاون پایا گیا۔ انہوں نے نیوی کی طرف سے دشمنوں کے خوف، ایئر فورس کی غیر معمولی صلاحیتوں اور فوج کی بہادری کا ذکر کیا اور کہا کہ اس وجہ سے پاکستان کو آنن فانن آپریشن سندور میں گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ مودی وزیر اعظم بننے کے بعد سے مسلسل فوج کے ساتھ دیوالی مناتے رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وکرانت بہت بڑا ہے، وکرانت غیر معمولی ہے، وکرانت بہت خاص ہے۔ آج کا دن شاندار ہے۔ میری ایک طرف سمندر ہے اور دوسری طرف بھارت ماتا کے بہادر سپاہیوں کی طاقت ہے۔ دہلی پولیس نے جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے 6 اسٹوڈنٹس کو گرفتار کر لیا ہے، جن میں اسٹوڈنٹس یونین کے 3 عہدیدار بھی شامل ہیں۔ پولیس کے ساتھ جھڑپ کے سلسلے میں انہیں گرفتار کیا گیا۔ بسنت کنج پولیس اسٹیشن تک اتوار کے دن مارچ نکالا گیا تھا، جس کے دوران جھڑپ ہوئی تھی، جس میں کئی لوگ زخمی ہوئے تھے۔ گرفتار کیے گئے اسٹوڈنٹس میں JNUSU کے صدر منیش کمار، نائب صدر منیشا، جنرل سیکریٹری ممتہا فاطمہ، منی کانت پٹیل، برتیکار سوریہ مجمدار شامل ہے۔ لیفٹ ونگ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے احتجاج کے دوران یہ جھڑپ ہوئی تھی۔ ان تنظیموں نے RSS سے تعلق رکھنے والی تنظیموں پر کیمپس میں حملوں کا الزام لگایا تھا اور احتجاج کرتے ہوئے مارچ نکالا تھا۔ نظام آباد میں ایک پولیس کانسٹیبل کے قتل کے ملزم شیخ ریاض کو ایک انکاؤنٹر میں ہلاک کر دیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ گورنمنٹ جنرل ہاسپٹل نظام آباد سے فرار کی کوشش کے دوران اس کا انکاؤنٹر کیا گیا۔ 24 سالہ ریاض کو نظام آباد پولیس نے اتوار کو ایک جھڑپ کے بعد گرفتار کیا تھا۔ اس وقت آصف نام کا ایک ساتھی بھی اس کے ساتھ موجود تھا۔ دونوں اس جھڑپ میں زخمی ہوئے تھے۔ انہیں علاج کے لیے ہاسپٹل میں شریک کیا گیا تھا۔ ہاسپٹل کی 4تھی منزل پر علاج کے دوران ریاض نے ایک کانسٹیبل کی بندوق چھین کر بھاگنے کی کوشش کی۔ اس نے فائرنگ بھی کی، جس میں ایک کانسٹیبل زخمی ہوا۔ پولیس نے جوابی فائرنگ کی اور اسے گولی مار دی۔ اس سے پہلے ریاض نے جمعے کو رات 8 بجے ونائک نگر علاقے میں 42 سالہ کانسٹیبل جی پرمود کو چاقو سے حملہ کر کے ہلاک کر دیا تھا، جب اسے 2 ویلر پر پولیس اسٹیشن لے جایا جا رہا تھا۔ پاکستان میں ٹماٹر کی قیمت 700 روپے فی کلو کو چھو گئی ہے۔ بتایا گیا کہ کئی شہروں میں ٹماٹر 500 سے 700 روپے میں بیچا جا رہا ہے۔ حالانکہ ٹماٹر کی قیمت سرکاری طور پر 300 روپے بتائی جا رہی ہے۔ حالیہ عرصے میں کئی مقامات، خاص طور پر پشاور میں ترکاری کی قیمتیں آسمان کو چھو گئی ہیں۔ سری لنکن کرکٹ کیپٹن چماری اٹاپٹو سری لنکا کی پہلی اور واحد خاتون کرکٹر بن گئی ہیں جنہوں نے ون ڈے انٹرنیشنلز میں 4000 رنز بنائے ہیں۔ انہوں نے بنگلہ دیش کے خلاف جاری ورلڈ کپ میچ کے دوران یہ سنگ میل پار کیا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ اسرائیل اور حماس نے جنگ بندی برقرار رکھنے سے کیا اتفاق۔ اتوار کی خلاف ورزیوں کے بعد فلسطینیوں میں اندیشے۔ ٹرمپ کو سیز فائر قائم رہنے کی امید۔ صدر کے نمائندے سٹیو وٹکاف اور کشنر اسرائیل پہنچے۔ کہا فلسطینیوں کی زندگیاں بہتر بنانی چاہیے۔ محمد بن سلمان اور ایمانوئل میکرون نے کی ٹیلی فون پر بات چیت۔ غازہ جنگ بندی اور امداد پہنچانے پر کیا غور۔ حماس ڈیلیگیشن قاہرہ پہنچا۔ جنگ بندی کو مضبوط کرانے کے بارے میں قطر اور ایجپٹ کے عہدیداروں سے بات چیت۔ خامنائی نے نیوکلیئر پروگرام پر امریکی دھمکیوں کو رد کر دیا۔ کہا ٹرمپ خواب دیکھنا بند کریں۔ ٹرمپ کی پالیسیوں سے انڈیا امریکہ تجارت متاثر۔ 4 مہینوں میں ایکسپورٹ 36% گھٹ گئے۔
مودی نے فوجیوں کے ساتھ منائی دیوالی، کہا INS وکرانت کے نام سے پاکستان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ نظام آباد میں کانسٹیبل کو ہلاک کرنے والے فرار ملزم کو انکاؤنٹر میں ہلاک کر دیا گیا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دی اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔